होटल वाला भी कितनी देर तक तनख्वाह देगा जब तक उसका रूम नहीं लगेगा। ये सीजन का बिल्कुल स्टार्ट था, पीक सीजन था। ताज साहब, आपने आदिल की बात की जी, जिनकी जान चली गई इस हादसे में, तो क्या टूरिज्म सेक्टर ने उनके लिए कुछ किया, उनकी फैमिली के लिए? और मैं रिक्वेस्ट करूंगा आपके बहुत एक इम्पॉर्टेंट का, मीडिया को इसमें बहुत अच्छा रोल करना है। मीडिया को खाली नेगेटिव नहीं दिखाना है, इसमें पॉजिटिव दिखाना है। मैं ये भी मैसेज देना चाहूँगा तमाम इंडिया के लोगों को कि यहाँ पर आए, ऐसी कोई बात नहीं, आप खुद देखिए, एज ए मेहमान आए हम, बिजनेस छोड़िए, आप नज़र मारने आए, आपका अपना मुल्क है, तो हमारा भी हाल चाल ज़रा पूछिए, हम भी किस हाल में हैं। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, आप देख रहे हैं द फ्रीलांसर्स का टॉक शो, और आज हमारे साथ जो मेहमान हैं वो किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। जी हाँ, बिल्कुल, हम बात कर रहे हैं CCIK के प्रेसिडेंट तारिक गानी साहब का। तारिक साहब, आपका बहुत शुक्रिया हमें अपना वक्त देने के लिए। तारिक साहब, शुरू से शुरुआत करते हैं, तारिक गानी के सफ़र की शुरुआत कहाँ से हुई? देखिए, मैं एक बिज़नेस फैमिली से बिलोंग करता हूँ। हम बेसिकली कश्मीर हैंडीक्राफ्ट्स के साथ करते हैं और हम होटलियर है। मैंने पढ़ाई कंप्लीट करके फिर अपने फादर का बिज़नेस ज्वाइन किया, कश्मीर हैंडीक्राफ्ट्स का। हमारी काफ़ी जगह पर शोरूम्स थे, यहाँ सिटी में भी, जम्मू में भी, दिल्ली में भी, दुबई में भी। तो उसी के साथ ये कारवां चलता गया, मैं भी आगे बढ़ता गया। ये आपका फैमिली बिजनेस? जी बिल्कुल बिल्कुल। तो फिर कब आपको ऐसा लगा कि मुझे भी यही करना चाहिए? देखिए, मैंने ग्रेजुएशन की, उसके बाद मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन की, तो हम ज़्यादा ये गवर्नमेंट सर्विस में नहीं जाते हैं, बिज़नेस फैमिली है, बहुत एज ओल्ड बिज़नेस फैमिली है हमारी। तो फिर मैंने, फादर साहब ने बोला आप बिज़नेस ज्वाइन करो, तो मैंने उनके कहने पर अल्टीमेटली अपना बिज़नेस संभाला। जी बिल्कुल। जी तारिक साहब, कश्मीर के टूरिज़्म को आप बहुत ही बेहतरीन तरीके से जानते हैं। जी। तो अभी जो हाल ही में पहलगाम का अटैक हुआ, उसके बाद क्या आपको लगता है कश्मीर की टूरिज़्म इकॉनमी पे क्या असर पड़ा इसका? देखिए, ये जो पहलगाम अटैक था, ये पहले मैं इसको कंडम करता हूँ, बहुत अनफॉर्चुनेट एक वाक़ा था जो होना नहीं चाहिए था, मगर अनफॉर्चुनेटली ये हुआ। इससे आप यकीन नहीं करेंगे बिज़नेस लॉस कितना हुआ। सबसे बड़ी बात इसमें जो हुई वो इंसानियत का कत्ल हुआ। बिज़नेस को आप साइड में रखिए, ये जो कीमती 26 जानें चली गई, बेगुनाह लोग मारे गए, तो इसको हम बहुत, इससे हमारा दिल ही ख़राब हो गया। हमने बिल्कुल बिज़नेस टच नहीं किया। इवन आप देखेंगे यहाँ के लोग जिनको दूर दूर तक टूरिज़म से वास्ता नहीं, वो सड़कों पर आए, उन्होंने एहतजाज किया। बंद की कॉल फर्स्ट टाइम हुई ऐसे मुद्दे पर, जब सब बच्चे, बूढ़े, औरतें, माएँ, बहनें सड़कों पर निकले। देखिए, इंसानी जान से कीमती दुनिया में कोई जान नहीं होती है। बिज़नेस आते जाते रहेंगे, हमारे होटल्स चलते रहेंगे, चलेंगे भी या नहीं चलेंगे, मगर ये जो लॉस हुआ ये बहुत अनफॉर्चुनेट। अगर आप बिज़नेस व्यू से देखें तो इसमें काफ़ी लॉस हुआ। ये सीज़न का बिल्कुल स्टार्ट था, पीक सीज़न था, अभी स्टार्ट ही हो रहा था, सब लोगों ने इन्वेस्टमेंट की है। अब होटलियर को छोड़िए, उसका होटल खड़ा हुआ है। ये जो हमारे यंग एंटरप्रेन्योर्स ने इन्वेस्टमेंट की, गाड़ियाँ लाई है, हैंडीक्राफ्ट्स की शाम को पटरियाँ लगाते थे हमारे पोने वाले, छोटे छोटे कैफ़े खुले थे यहाँ पर, बिज़नेस स्पॉट्स पर। ये शाम को 1000, 2000, 3000 घर ले जाते थे, क्योंकि आपको पता है सरकारी नौकरी मिलने से रही। तो हम भी एज ए चैम्बर ऑफ कॉमर्स, यही यंग एंटरप्रेन्योर, हमने सैली एक बनाई है जिसमें हम इनको MSME की स्कीम्स प्रोवाइड करते हैं। बेटा अपनी टांगों पर खड़े हो जाओ, एक छोटा सा कैफ़े स्टैंड करो, छोटी सी हैंडीक्राफ्ट्स दुकान। मगर क्या करे, ये घर वालों से मांगते हैं पैसे, 2 लाख 3 लाख की इन्वेस्टमेंट पे स्टार्ट करते हैं, या बैंक ने अच्छे लोन्स रखे हुए हैं उन पर स्टार्ट के। मगर उसी को जब आपको पहले स्टार्ट में ही आपके बाजू कट जाए, समझिए टांगे बाजू कट जाए, तो ये एंटरप्रेन्योर बेचारा भी बिल्कुल पीछे चला जाता है और ये डिसअपॉइंट हो जाता है। बिल्कुल। जो मास कैंसलेशंस की बात अगर हम करें, हमारे पास भी रिपोर्ट्स आई, आपके पास भी रिपोर्ट्स आई होंगी एज ए प्रेसिडेंट, कितना आपको लगता है कितना नुकसान हुआ अगर हम एक परसेंटेज के हिसाब से जाए? देखिए, ये सीज़न का स्टार्ट था, जैसे मैं कहा, नुकसान का कोई अंदाज़ा ही नहीं है। नुकसान करोड़ में हुआ, इसका इफ़ेक्ट पड़ा। और कितनी कैंसलेशंस हुई आज तक की डेट में, बहुत ही ज़्यादा कैंसलेशन। इनफैक्ट कल थोड़ी सी अच्छी न्यूज़ आई, सीज़ फायर हुआ, तो थोड़ी सी क्वायरीज आने लगी महाराष्ट्र से, गुजरात से, फिर से लोग आना चाहते हैं, ऐसी बात नहीं है।
مگر بیچ میں جو جنگ کا ہوا، مگر اس میں بھی ایک بہت اچھی سی نیوز آئی یہ سیز فائر کا. اب دیکھیے جنگ کسی مسئلے کا حل نہیں ہے. جنگ میں ایٹ دا اینڈ آف دی ڈے آپ کو ڈسٹرکشن ہی ملے گی. غریب غربا جو بارڈروں پر رہتے ہیں، یا کسی اگر مین سٹی میں کوئی گولہ پڑے، ڈرون پڑے، آپ کو پتہ ہے انسان کتنا پیچھے چلا جاتا ہے. سالوں لگ جائیں گے اس کو واپس ریکور کرنے میں. اس لیے مجھے لگتا ہے جنگ کوئی سلوشن نہیں ہے. اچھا ہوا دونوں ملکوں نے آپس میں سیز فائر کیا، ایک نئی ہوپ آئی، ایک نئی کرن آئی، بزنس لوگوں کو بھی آئی اور عام لوگوں کو اس سے راحت ملی. جیسے ایجوکیشن سفر ہونے لگی تھی، سکولز بند ہو گئے، آج ماشاءاللہ پھر سے سکولز کھل گئے، ہاسپٹلز کام اپنے پر لوگ چلے گئے. یہاں دیکھیے بسائڈز ٹورزم آپ دیکھیں گے پورے شہر میں، شہر سری نگر میں سناٹا چھایا ہوا تھا. سڑکوں پر جیسے لگتا تھا کوئی چل ہی نہیں رہا ہے. مگر کل سے پھر سے چہل پہل بحال ہونے لگی. اس پر ایک ہی اسپیکٹ نہیں ہے بزنس کا، ہمارے بچوں کا مستقبل، ایجوکیشن ہے، ایگزام ٹائم ہے، CBSE کے ایگزامز تھے، یہ ہمارے پروفیشنل ایگزامز تھے، کتنے پوسٹ پون ہو گئے، یونیورسٹی ایگزامز تھے، کتنے پوسٹ پون. مگر یہ مجھے لگتا ہے اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے واپس ٹریک پر آنے لگا. آلدو ابھی ٹورزم اتنا اٹھا نہیں مجھے لگتا ہے، مگر میں یہ بھی میسیج دینا چاہوں گا تمام انڈیا کے لوگوں کو کہ یہاں پر آئے. ایسی کوئی بات نہیں، آپ خود دیکھیے ایز اے مہمان آئے، ہم بزنس چھوڑیے، آپ نظر مارنے آئے، آپ کا اپنا ملک ہے تو ہمارا بھی حال چال ذرا پوچھے، ہم بھی کس حال میں ہیں. طارق صاحب ہمارے پاس کچھ لوگوں کی کوئریز آئی جو انہوں نے بولا کہ آپ سے ضرور یہ پوچھے، بیکاز آپ ایک پریزیڈنٹ ہے اس شعبے کے. وہ یہ ہے کہ اس وقت پہ جہاں پہ ان امپلائمنٹ پیک پہ ہے، اور جیسے کہ آپ نے بھی کہا کہ ٹورزم اگر ختم ہو گیا تو انٹرپرینیورشپ بھی بہت حد تک اس کو بھی دھکا لگ گیا. تو ایسے وقت پہ ایسے کیسز سامنے آ رہے ہیں کہ بہت بڑے بڑے ہوٹلیئرس، بہت بڑے بڑے ہوٹلز وہ اپنے امپلائیز کو نکال رہے ہیں. تو اس پہ آپ کا کیا کہنا ہے سر؟ دیکھیے میں آپ کو ایک چیز بتا دوں گا، ٹو بی ویری فرینک اینڈ آنیسٹ، آج کی ڈیٹ میں امپلائمنٹ بھی کوئی سستی نہیں. جو ویٹر اسٹل وارڈ ہمارا 5,000 روپے لیتا تھا، آج اس کی رینج 15,000 کی بڑھ گئی. شیف صاحب ہمارے 1.5 لاکھ 2 لاکھ لیتے ہیں. یہ جو جیمز ہوتے ہیں، یہ چین آف ہوٹلز ہوتی ہے، ان کو 2.5 لاکھ ہوتے. آپ دیکھیے اس ٹورزم سیکٹر کے ساتھ ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی 20 لاکھ لوگ جڑے ہوئے ہیں. ہائیسٹ امپلائمنٹ جنریشن تھرو ٹورزم ہی ہوتی ہے یہاں پر. آج کی ڈیٹ میں اگر ٹورزم نہیں چلے گا، آپ دیکھیے کتنی ان امپلائمنٹ یہاں پر ہوگی. لوگ پھر ڈس اپوائنٹ ہوتے ہیں، ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں، ڈرگس میں لگ جاتے ہیں، اور بری کاموں میں لگ جاتے ہیں. مگر اب تک میں آپ کو یہ کہوں گا، اب تک ہوٹل والوں نے ابھی اسٹاف کو کم نہیں کیا. وی ہیو ہائی ہوپس کہ ٹورزم پھر سے ریوائیو ہوگا، اپنے لیے نہیں، ہمارے امپلائمنٹ کے لیے. ہمارے یہ جو بچے ہوٹلوں میں کام کرتے ہیں، آپ یقین نہیں کریں گے، ایک بڑے ہوٹل میں کم سے کم 200 100 150 لڑکے کام کرتے ہیں. مہینہ ہم کریں گے، 2 مہینہ کریں گے، یہ کامن سینس، یہ کھلی کتاب ایک ہے. ہوٹل والا بھی کتنی دیر تک تنخواہ دے گا جب تک اس کا روم نہیں لگے گا. چلیے 1 مہینے ہمارے عزیز ہیں، یہ ہمارے بچے، ہم سٹاف سے ہی چلتے، ہم ان کو ٹریٹ کرتے ہیں ایز اے فیملی ممبر. مگر جب ہمارا بھی پیسہ بند ہو جائے گا، 1 مہینے 2 مہینے 3 مہینے تک برداشت کریں گے، پھر کتنا. اس لیے میں چاہتا ہوں کہ ٹورزم جلد سے جلد ریوائیو ہو جائے. ناٹ فار اس، ہمارے لیے تو ہے ہی، مگر امپلائمنٹ کے لیے. جو یوتھ آپ دیکھیے، اس کے ساتھ سبزی والا صبح ہوٹل میں سبزی ڈالتا ہے، چکن والا، میٹ والا، لانڈری والا، یہ ہمارے پروویژنلز والے، ہینڈی کرافٹس والے، پونی والا، شکارا، ہاؤس بوٹ، ٹیکسی ڈرائیورز نے، ہمارے ینگ پڑھے ہوئے بچوں نے. کل مجھے ایک ٹیم آئی تھی پرسوں، انفیکٹ ینگ گریجویٹس نے گاڑیاں نکالی ہے 40 لاکھ کی. یہ انووا کرسٹا، فارچونر، یہ EMI ان کی 50 60 ہزار روپے ہے. کہاں سے آئے گا؟ بینک بھی کیا چھوٹ دے گا ان کو. اس لیے ہمیں سب کو اس کے لیے اٹھنا ہے. اگر ہمیں یہاں کے یوتھ کو بچانا ہے، یہاں کی امپلائمنٹ کو بچانا ہے، سب کو چاہیے جلد سے جلد ٹورزم ریوائیو ہونے کی. میں گورنمنٹ آف انڈیا سے، اسٹیٹ گورنمنٹ سے، LG صاحب سے بھی ریکویسٹ کروں گا، سب سے ریکویسٹ کروں گا کہ ٹورزم ریوائیو ہونے میں جتنا جلدی ہو سکے اتنا. دیکھیے یہ جانی نقصان ہوا، اس میں کئی لوگ یہ بھی بولتے ہیں، میں خود ہی بولوں گا، نہیں جی یہ لوگ خود غرض ہے، اپنا بزنس دیکھتے. قطعی نہیں ہے.
ہمیں اتنا دکھ ہے ان لوگوں کا جن کی جانیں گئی، مگر کیا کرے، ٹائم از دا بیسٹ ہیلر. ہماری عوام کو بھی دیکھنا، ہمیں اپنے بچوں کو دیکھنے ہیں جنہوں نے انویسٹمنٹ چاہے باپ سے لی ہے آپ نے، چاہے بینک سے لی ہے آپ نے، چاہے کہاں سے. آپ ڈپریشن میں چلے جائیں گے، آپ ڈرگز میں چلے جائیں گے، آپ یا پھر سے کوئی غلط کام کریں گے جس سے ہمارا پورے معاشرے پر اثر پڑے گا. اس لیے مجھے لگتا ہے باہر کے لوگوں کو بھی آنا چاہیے یہاں پر. ہم 2-3 دنوں میں اور بھی دیکھیں گے کیسے کیسے ٹورزم ریوائیو ہوگا، کیا کیا ہم کر سکتے ہیں تاکہ ہمارے بچے، ہمارے یوتھ، ہماری بزنس فرٹرنیٹی پھر سے ٹریک چلے. 100% میں نہیں کہوں، کم سے کم 75% تو چلے 50% تو چلے، جس سے ہم کم سے کم سیلریاں دے سکیں. بالکل. قاری صاحب، آپ نے ابھی بات کی کہ گورنمنٹ کو بھی ایک رول ادا کرنا چاہیے، تو کیا لگتا ہے آپ کو سینٹرل گورنمنٹ، اسٹیٹ گورنمنٹ، ان کو کیا رول ادا کرنا چاہیے؟ دیکھیے اس میں دونوں کا رول ہے. سب سے زیادہ رول اس میں گورنمنٹ آف انڈیا کا ہے. گورنمنٹ کا انڈیا کو بھی چاہیے کہ ٹورزم پھر سے ریوائیو ہو جائے. اسٹیٹ گورنمنٹ کو بھی چاہیے ٹورزم پھر سے ریوائیو ہو گئے. ہمارے آنریبل سی ایم صاحب خود ٹورزم منسٹر ہیں، ان کو بھی پہل کرنی چاہیے. ٹریول ایجنٹس کو پہل کرنی چاہیے. باہر کے جو ہمارے ٹریول پارٹنرز ہیں، ٹور آپریٹرز ہیں، سب کو پہل، ایون کامن پیپل کو پہل کرنی چاہیے. نہیں ہم کشمیر جائے، آپ کا اپنا ملک ہے. اگر ہم کو دکھانا ہے، یہ ایک باری پھر سے دکھانا ہے، یہ بھائی چارے کی مثال رہے گی جب تک. اور اس کے بعد ہماری یاترا آ رہی ہے، اس کا بھی ہم خیر مقدم کرتے ہیں. ان کو بھی آنی چاہیے، ان کو بھی اپنے ٹائم سے آنا چاہیے. اگر 10 آتے تھے، اس سال 20 کو آنا چاہیے تاکہ پھر سے ماحول سٹریم لائن ہو جائے. قاری صاحب، اگر میں مختصراً بولوں آپ سے کہ ہمارے لوگوں کو، جو بھی انڈیا کے لوگ ہیں جو یہاں پہ ایسے گھومنے آتے تھے، تو ان کے لیے کوئی میسیج آپ کی طرف سے؟ دیکھیں میں ان سے یہی ریکویسٹ کروں گا، کشمیر سیف ہیں. یہ چھوٹے موٹے واقعات ہر جگہ دنیا میں ہوتے ہیں، کشمیر اتنا ہی سیف ہے جتنی باقی جگہ ہے. یہاں کے لوگ بڑے مہمان نواز ہیں. یہاں کے آپ کو آنا چاہیے، یہاں پر دیکھنا چاہیے. خود سننے اور دیکھنے میں کافی فرق ہوتی ہے. جو آپ پریکٹیکلی خود آ کر دیکھیں گے، آپ کو یہاں پہنچ کر لگے گا یہاں تو بالکل کچھ نہیں ہے جو نیوزز میں ہم بولتے. اور میں ریکویسٹ کروں گا آپ کے بہت ایک امپورٹنٹ کا، میڈیا کو اس میں بہت اچھا رول کرنا ہے. میڈیا کو خالی نگیٹو نہیں دکھانا ہے، اس میں پازیٹیو دکھانا ہے. یہاں کے لوگ کتنے مہمان نواز ہیں. یہاں کا ہمارا اپنا ہی بچہ دیکھیے، وہ عادل جو شہید ہو گیا، اس نے اپنی جان دے دی ٹورسٹ. دوسرا بچہ آپ دیکھیے وہ کیسے کاندھے پر لوگوں کو رہا. ہمیں اگر وہ سائڈ دکھانا ہے، یہ سائڈ بھی دکھانا ہے. اور سب سے بڑی بات ہے، جو ہمارے اسٹوڈنٹس اور بزنس کمیونٹی باہر پڑھتی ہے، ان کی ہینڈ ہولڈنگ کرنی. وہ آپ کے اپنے بھائی ہیں، آپ کے اپنے ملک سے. آپ ان کو تکلیف دیں گے، اس سے کوئی حل نہیں ہوگا. اس سے پھر سے اس میں کمیونل یہ لگے گا. یہ اس میں کمیونلزم کا کوئی رول نہیں ہے، ہندو مسلم کا کوئی رول نہیں ہے. یہ انفارچونیٹ واقعہ ایک تھا جو ہوا، مگر اس میں کسی بھائی چارے پر کوئی اس میں ہندو مسلم کا سیاسی رول کوئی بھی نہیں. لوگوں کو اس میں کوئی سیاسی رنگت نہیں دینی چاہیے. یہ میری پوری ہندوستان کی عوام سے اپیل ہوگی. آپ آئیے یہاں پر، اچھے سے آئیے، اسے کمیونل نہ بنائے، اسے سیاسی رنگت نہ دے. سب کچھ انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گا اوپر والے کی مدد سے. طاہر صاحب، آپ نے عادل کی بات کی، جن کی جان چلی گئی اس حادثے میں، تو کیا ٹورزم سیکٹر نے ان کے لیے کچھ کیا، ان کی فیملی کے لیے؟ دیکھیں مجھے ٹورزم کا ٹو بی ویری فرینک اینڈ آنیسٹ مجھے پتہ نہیں ہے ان کا، مگر جہاں تک میری نالج میں شاید سی ایم صاحب بھی وہاں پر گئے، ایل جی صاحب بھی گئے، سینٹرل گورنمنٹ نے بھی شاید ان کے لیے کچھ کیا. وہ مجھے پتہ نہیں ہے کیا کہ ایون ہم ایز اے ٹورزم ڈیلیگیشن ہم بھی ان کے گھر گئے. ہمیں بھی جو کرنا تھا ہم نے بھی وہ کیا، کیونکہ ہمارا اپنا بچہ تھا. اس نے اپنی اس نے کشمیریت سچ میں دکھائی. دیکھیے ایک ہو گیا میں کمرے سے آپ کو باتیں بول رہا ہوں، اس نے اپنی جان دے کر پروف کیا کہ کشمیری کیا ہے. یہی فرق ہے اس کے اور میرے بولنے میں. اور دوسرا بچہ جس نے کاندھوں پر لائے، اس کو کیا پتا تھی اگلی گولی اس کی ہوگی. اوپر والے کا بچاؤ تھا، مگر انہوں نے سچ مچ پروف کر دیا
کشمیری انسانیت کے ساتھ ہے، کشمیری قتل و غارت کے ساتھ ہے. ہمارے مذہب میں کہتے ہیں ایک بے گناہ قتل پوری انسانیت کا قتل ہے. اسلام قطعی ان چیزوں کی اجازت نہیں دیتے ہیں. ہم پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، نہ ہم کبھی غلط کریں گے، نہ ہم کبھی انسانیت کے ساتھ کھلواڑ کریں گے. ہم سب کی سیفٹی، سب کی سرکشا ہماری پریورٹی ہے. طاہر صاحب ہم بھی اسی چیز کی دعا کریں گے کہ واپس کشمیر کا سیکٹر جو ہے وہ اپنے پیروں پہ واپس کھڑا ہو جائے. بالکل. طاہر صاحب آپ کا بہت شکریہ ہمیں بہت بہت شکریہ. تو ناظرین یہ تھے CCIK کے پریزیڈنٹ طارق غانی صاحب. دیجیے مجھے اور میری ٹیم کو اجازت. اللہ حافظ.